नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में इशफाक अहमद की तसनीफ़ ज़ाविया की ऑडियो बुक तैयार की है। जो लोग किताब पढ़ने में दुश्वारी महसूस करते हैं वो इसको ऑडियो में सुन सकते हैं। अगर वीडियो आपके ज़ौक़ की तर्जमानी करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। बच्चों की नफ्सियात। आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। बच्चे की नफ्सियात के बारे में बहुत सी दलीलें एक दूसरे के मुतज़ाद भी मिलती हैं कि ये बच्चा काम करता है या नहीं करता। तो मेरा इससे कोई ऐसा तारुफ़ नहीं था और मैं साइकोलॉजी के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था जितना कि मेरे हमसफ़र जानते थे। मेरा ये वाक़या सन 1952 का है और ये मुझे शहज़ाद की फरमाइश पर फिर याद आ रहा है। कुछ देर की बात है, मैं 1952 में मुल्क रूम में था। रूम यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाता था और साथ साथ फ्रांसीसी और इतालवी पढ़ता था। वहाँ पर हमारा एक दोस्त था, मसूदी रियाक। वो बहुत अच्छा मुसव्विर था। मेरी बहुत अच्छे से मुराद ये है कि उसकी तस्वीरें गाहे बगाहे बिक जाती थीं और वो हमारा दोस्त था तो उसके साथ इधर लल्ले तलल्ले करने में रूम में घूम फिर लेता था। वो अच्छा शरीफ आदमी था। हमें बहुत आसानी होती थी क्योंकि उसके पास कुछ पैसे होते थे। हम 3 दोस्त थे, रियाक, मैं और एक हरीचंद जो हिंदुस्तान का था। हम इस ताड़ में रहते थे कि कोई ऐसा मौका मिले कि जहाँ पर हम पैसे खर्च किए बगैर घूम सकें और इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि पता नहीं कितनी देर यूरोप में रहना है। तो इन दिनों 31 दिसंबर 1952 को रियाक की एक तस्वीर बिक गई तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी दावत करूँगा वियावेनितो के ऊपर, जहाँ पर एम्बेसीज हैं। बहुत कीमती सड़क है, जैसे हमारी यहाँ शाहराए कायदे आज़म है। इस रेस्टोरेंट में, जिसका नाम अली बाबा 40 चोर था, वो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। एक बेसमेंट में रेस्टोरेंट में बड़े खूबसूरत 40 मर्तबान थे, स्तूनों की जगह बने हुए थे और इसके ऊपर छत उठाई हुई थी और इसके अंदर आर्केस्ट्रा बड़ा खूबसूरत बजता था। हमारी खुशकिस्मती कि वहाँ आम तौर पर एक्टर लोग ज़्यादा जाते थे। आम आदमी की वहाँ इतनी पहुँच नहीं थी कि वहाँ पहुँच सकता। ये जो हमारा एंथोनी कोएन था, इसको वहाँ आने का बहुत शौक़ था। एंथोनी कोएन की एक बड़ी अजीबो-गरीब आदत थी कि औरतों जैसा मिजाज था उसका। हर वक्त अपने साथ एक शीशा रखता था। वो मिनट बाद निकाल कर थोड़ी लिपस्टिक लगाता था। इतना नाजुक मिजाज और यूं करके बाल। एंथोनी कोएन से हम बहुत मुतासिर थे, वहाँ के लोग भी मुतासिर थे और फिर इससे वहाँ मिलना हुआ। इन्हीं दिनों हमारे मशरक़ी पाकिस्तान के रबीउद्दीन वहाँ पर फ़िल्म डायरेक्शन की कुछ तालीम लेने आ गए। हमारी इवनिंग क्लासें होती थीं, इसलिए मैं उन्होंने कहा 6 महीने का कोर्स है, इसमें आपको पता चलेगा कि ड्रामा कैसे लिखा जाता है, लाइटिंग कैसे की जाती है। तो यकीनन चीनी चिता हम जाने लगे। हमारे जो उस्ताद थे, प्रिंसिपल थे, रेक्टर थे, वो थे विक्टोरिया डिसिका। उनकी एक बहुत मशहूर बाइसिकल थी। तो डिसिका साहब के सामने जानुए तल मज़्तह किया, लेकिन हम डिसिका साहब से ना तो इतना डरते थे क्योंकि उनका मिजाज अच्छा ना था और ना उनसे इतना ज़्यादा मुतासिर थे जितने उन एक्टरों से जिनका के पैंतरा और तरह का था। तो एक दफ़ा उन्होंने हमसे क्लास में सवाल किया, भाई बताओ सबसे अच्छा मुश्किल रोल कौन सा है जो एक्टर कर सकता है। मुझे बात याद आ गई। हम सब ने हाथ खड़े किए। तकरीबन लड़का लड़कियों का मुश्तरका जवाब था कि हिंचबैक ऑफ नोट्रे डेम बहुत मुश्किल रोल है।
تو استاد محترم نے فرمایا دنیا میں سب سے آسان رول ہنچ بیک آف ناسٹروڈم کا رول ہے، کیونکہ ٹوٹی ہوئی ناک، گندی شکل، بد نصیب آدمی، ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ، وہ رول تو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، وہ تو سب سے آسان ہے۔ ہنچ بیک آف نوٹریڈم اگر کسی نے کیا ہے تو آپ اسے بڑا ایکٹر نہ مانیں۔ مشکل ترین رول یہ ہے کہ عام گھرانے کا ایک عام باپ ہے، ٹوپی اتار کے رکھتا ہے، چھتری پکڑ کر رکھتا ہے، دفتر سے آتا ہے اور پھر اس کو اپنا رول کرنا ہے جو سب سے مشکل ہے۔ وہ کیا کرے، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں۔ یہ بات دوسری طرف چلی گئی، ہم تو چلے تھے علی بابا 40 چور والے ریسٹورنٹ میں۔ 30 دسمبر کی رات میں تمہاری وہاں لگواؤں گا اور تم دیکھو گے کہ دن کس طرح طلوع ہوتا ہے اور سال کس طرح ختم ہوتا ہے، کیا کیا کچھ ہنگامہ ہوتا ہے۔ ہم بڑے خوش تھے، ہم وہاں چلے گئے تو جا کے دیکھا، جب دیکھا تو چھما چھم بینڈ باجے بج رہے ہیں اور دنیا جہاں کے ایکٹر ایکٹریسز آئے ہوئے ہیں، سارے تقریباً وہاں پر موجود تھے۔ اور وہ بڑا اچھا زمانہ تھا جب پوسٹ واصل میں اٹلی کی بن رہی تھیں عمارتیں۔ جب وہاں گئے تو وہاں سٹیج کے اوپر بلیک نیگرو تھے۔ اس زمانے میں بلیک ڈرمر کا بہت رواج تھا، اب نہیں رہا۔ بیٹ بہت پیاری تھی، ہر ایک کا ناچنے کو دل کر رہا تھا۔ اچانک ریاک اٹھا، ہم سمجھے شاید کوئی اپنی چیز ڈرنک یا کوئی سگریٹ لینے گیا ہے، وہاں جا کر ان سے ملا، میوزک والوں سے، پھر لوٹ کر واپس آ گیا تو اچانک ایک اعلان ہوا، سنیوری سنیوری بونیرا جے اون کانتن تے پاکستان وطرا دی نسرالی۔ میں تو یہی سمجھا کہ ہمارے درمیان کوئی پاکستانی موجود ہے جو بڑا اچھا گانا بجاتا ہے۔ میں نے کہا شاید ہوگا، میں وہاں تھوڑا سا کانپا بھی۔ الا آئی آئی پروفورے، انہوں نے کوئی چیز اپنی زبان میں کہی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میری جان عذاب بن گئی۔ مجھے گانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے، شاید اب یاد ہو۔ اب یہ وہاں نہیں ہو سکتا کہ میرا گلا خراب ہے، یوں ہے وہ ہے، میں نہیں آ سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ برا لگتا ہے۔ یا اللہ مجھے کچھ ایسی بات یاد دلا کہ میں کیا گاتا۔ ہمیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے، وہ اس پر ڈرمر نہیں بجا سکتے تھے، کچھ میوزک نہیں بج سکتا۔ پھر ڈانس تو الحمدللہ میں گاؤں کا رہنے والا تھا، ہمارے سکھ علاقے میں بولیاں بہت چلتی تھیں۔ میں اپنی کرسی سے سٹیج پر جاتے ہوئے سوچتا گیا، یا اللہ میں کیا کروں۔ اچانک ایک بولی یاد آ گئی، شاید یہی کچھ کام دے جائے۔ سٹیج پر پہنچ گیا تو سٹیج فیئر ختم ہو گیا۔ کچھ پہلے بھی ریڈیو کی دنیا سے تعلق تھا میرا، وہاں پہنچ گیا، اپنے کان پر ہاتھ رکھا، سٹائل جو اپنا ہوتا ہے، میں نے کہا گودی والا چڑھیا کار کار ہو، اسی طرح کا کوئی میں نے گانا ادھر گا دیا۔ جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے لہر اٹھا لی، جناب ادھر سے جم جھکدار شروع ہو گئے۔ مجھے خالی یہی بند یاد آ رہا تھا، اس کے سوا کوئی نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ گاتا رہا آدھا گھنٹہ تک۔ اب ونس مور شروع ہو گیا، میں وہاں کا ہیرو بن گیا۔ اچھے گانے والے آئے ہوئے تھے، نامور گانے والے پیچھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ایک بار اور، میں نے کہا جی بس میرا اتنا ہی گانا تھا۔ اب جب میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا تم سے بعد میں بدلہ لوں گا، اب چونکہ مجھے اتنی اپنی شیشک مل رہی تھی کہ لوگ آ گئے اور مجھ سے دستخط کروانے آٹوگراف کے لیے، میں اس کو دے رہا ہوں۔ اشفاق احمد۔ میں جس میز پر بیٹھا ہوں وہاں پر ایک بہت معزز چودھری بیٹھا ہوا تھا، دور ایک میز تھی، اس پر ایک نہایت گریسفل خاتون تھی، اکیلی چپ چاپ بیٹھی ہوئی۔ تو انہوں نے پلٹ کر ایسے میری طرف دیکھا تو میری بالکل سٹی گم ہو گئی، یعنی اس کا کچھ ایسا چارم تھا، اس کی پرسنالٹی اتنی بڑی تھی۔ میں اس کے پاس بادب چلا گیا۔ اس نے کہا سی کم دا، میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا گیو می سائن، مجھے بھی دیں آٹوگراف۔ میں نے اس پر لکھا باخدمت ملکہ عالیہ، ان
برگمان اور نیچے اپنا نام لکھا۔ اب اس کے بعد وہ انگریزی میں پوچھتی ہے واٹ یو ہیو ریٹن، تو میں نے کہا آئی ہیو ریٹن یور نیم، اور یہ مجھے بڑی آرزو تھی۔ میں خوش اس لیے اٹھ کر آ گیا تھا کہ اتنے قریب سے اتنی بڑی آرٹسٹ کو دیکھنے کی حسرت تھی، تو آپ کی خدمت میں آ گیا۔ وہ کہنے لگی تھینک یو ویری مچ۔ میں نے کہا آپ کے خاوند سے بھی ملنے کا جی کرتا ہے، تو اس نے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا مجھے رنگ کریں، میں اس وقت آپ کو وقت دوں گی فلاں دن، اور پھر آپ آئیں۔ تو میں نے وہاں سے آ کر سب کو بتایا۔ ایک دن میں نے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا آپ آئیں اور دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ ان کے شوہر باوجود اس کے کہ وہ سیٹ پر ہوں گے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آ جاؤں گا اور کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ دس ول بی سارٹ آف فیملی یونین۔ ہم تو ایک گھر کا ہی بندہ سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا جی آئی ایم ہانرڈ، عزت افزائی کی بات ہے۔ تو لو جی میں وہاں پہنچا، کار چلاتا پولین اسے کہتے ہیں، تو پولین کے معنی ہیں چوہیا، چوہیا کار صاحبن دانی، تو آپ لوگوں نے یہاں نام رکھا ہے، اسی کو پولین چوہیا کار کہتے ہیں۔ اب تو پولینیو میں وہاں پہنچ گیا، ویلا کوئی روم سے 21-22 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرا خیال تھا کہ امیر لوگ ہیں تو اچھا خاصا بڑا سا گھر ہوگا، لیکن جی وہ تو اتنا بڑا گھر تھا اور اتنے ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا کہ میری سٹی گم ہوئی۔ اس کو دیکھ کے باہر کھڑے دربان نے پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سینیریو پاکستان، میں نے کہا۔ کہنے لگا سی کمانڈا۔ اس نے وہاں سے ٹیلی فون کیا، اندر سے کہا گیا کہ ہاں بڑا گیٹ کھول دو، اندر آنے دو۔ جب میں نے وہاں بڑا گیٹ کھول کر چھوٹی کار اندر داخل کی تو یہ زندگی کی شرمندگیوں میں سے ایک تھی۔ انہوں نے بڑا دروازہ کھولا تو کوئی ملنے والا ہے، تو اس میں چوہیا جا رہی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، یا اللہ ایسی کار کاش اس وقت کے لیے اور بڑی مل جاتی، کم از کم لیموسین ہوتی۔ میں نے جا کے اس کو روکا۔ اس چوکیدار نے کہا ابھی آپ کو تھوڑا سا پیدل چلنا پڑے گا، آگے آپ کو ایک اور برق انداز ملے گا باوردی، وہ آپ کو لے جائے گا۔ تو میں نے کہا بہت اچھا۔ میں پیدل چلتا رہا پٹڑی کے اوپر، دونوں طرف بہت خوبصورت لان تھے۔ آگے گئے تو ایک اور باوردی آدمی ملا، اس نے بڑے ادب سے سوال کیا۔ میں نے کہا آئیے۔ اس کے ساتھ وہ لے کے چلا ایک برآمدہ جو خوبصورت اور اس کے اوپر بیلیں لٹکی ہوئی۔ اس نے وہاں جا کر کہا میری حد یہاں سے ختم ہو گئی ہے، اب آپ ایک اور صاحب کے ساتھ چلے جائیں۔ ایک اور صاحب جو کہ عورت اور مرد تھے، تو ان کو میں گریٹ کر کے ان کے ساتھ چلا، تو انہوں نے کہا میڈم بہت خوش تھیں، سب کو بتایا تھا کہ ہمارا ایک معزز مہمان آ رہا ہے۔ میں آگے چلا گیا، جا کر ایک بڑے ہال میں انہوں نے مجھے اس خاتون نے اس مرد نے بٹھا دیا۔ ایک لمبی سی میز تھی کالی سیاہ رنگ کی، اور اس کے اوپر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے میڈم کو اناؤنس کر دیا ہے، وہ آتی ہوں گی۔ میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا وہ معذرت کر رہی ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اب بیٹھے بیٹھے کوئی مجھے مشکل سے 4-5 منٹ ہوئے ہوں گے، اور میں تھوڑا سا بور بھی ہو رہا تھا۔ وہاں سیڑھیاں تھیں 8-10، وہاں سے ٹپ ٹپ کرتا ہوا ایک لڑکا جس نے نیلی نیکر پہنی ہوئی تھی، کالے سیاہ بوٹ اور کتنے سارے بٹنوں والی ایک جیکٹ سی پہنی ہوئی تھی، وہ نیچے اترا۔ لڑکا کوئی 8 سال کا تھا، نیچے اترا، کھٹ کھٹ کرتا مجھ تک پہنچا۔ میں نے اس کو مسکرا کر کہا منجو جی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا میرے پاس آ کر کھڑا ہو کے غور سے میری شکل دیکھنے لگا۔ اب میں بڑا امپریس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا ہاؤ آر یو، یو بلانگ ٹو اے رچ کلاس؟ اس نے میری کوئی بات کا جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کونہی رکھ کر میز کے اوپر جہاں میں تھا ایسے میری شکل دیکھی۔ اب ایک آدمی کا چہرہ اتنا قریب ہو، اس اینگل پر ہو، بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔
اس زمانے میں میں نے تھوڑی تھوڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک آرٹسٹ تھا ڈالی، وہ میری مونچھوں کو موم لگا کر ذرا اونچی رکھتا تھا۔ میں نے بھی ڈالی کے فیشن میں مونچھیں اوپر کی تھیں، تو جب اس نے چہرہ قریب کیا تو وہ میرے بہت نزدیک آ گیا۔ سیدھے کھڑے ہو کر اس نے میری ایک مونچھ کو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ میرا ہونٹ سارا اوپر کو کھنچ گیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے ٹاخ سے ایک چماٹا دیا میرے اتنے زور کا کہ میرا یہ سارا ہونٹ نیچے گر گیا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ ایک ملازم آ گیا اور مجھے آ کے کہنے لگا، یہ ریسلینی کا بڑا بیٹا ہے اور میڈم کا بڑا لاڈلا بچہ ہے۔ میں نے کہا، ہاں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ تھپڑ مار کے زور سے وہ بھاگ گیا کہیں کھیلنے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے کہا، یا اللہ، جتنی خوشی خوشی میں آیا تھا اور جتنا میرا دبدبہ تھا، جو کچھ میں نے سنا تھا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ خیر رنج تو ہوا آج تک ہے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ وہ چلا گیا اور میں بیٹھا رہا۔ اتنے میں میڈم آ گئی اور معذرت کرنے لگی۔ مجھے کچھ کام تھا اس لیے ابھی ریسلینی کو فون کیا ہے۔ اس نے کہا میرا ایک آخری شاٹ رہ گیا ہے، آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہو جائے گا جب تک ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ کہنے لگی، وڈ یو لائک آؤٹ سائڈ؟ میں نے کہا، نہیں اندر ہی ٹھیک ہے، اندر میری کافی مرمت ہو گئی ہے۔ تو بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئی۔ پاکستان کے بارے میں اس کو اتنا معلوم تھا کہ چھوٹا سا ملک ہے، 2-2.5 سال کا، ابھی بنا ہے۔ میں نے کہا، ہاں ابھی بنا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات پوچھتی رہیں۔ اس نے کھانے کا پوچھا تو میں نے کہا، آپ کے شوہر آئیں گے، ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ پھر وہ معذرت کر کے چلے گی۔ اس کا ایک ٹیلی فون آ گیا، میڈم کو ٹیلی فون بہت آتے تھے، چلی گئی۔ تو اب میں بہت ڈرا ہوا بیٹھا ہوا تھا، یا اللہ وہ ظالم کا بچہ پھر نہ آ جائے۔ ایک ڈر ہوتا ہے نا آدمی کو کہ ایک گھوم رہا ہے آفت کا پر کالا۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ ریسلینی نے کہا، آپ کھانا کھائیں، میں آپ کو جوائن نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں ڈیلے ہو گیا، میرا شاٹ تیار نہیں ہوا اور پھر میں اشفاق سے ضرور ملوں گا، یہ بات طے ہے۔ پھر اس نے کہا، وڈ یو لائک؟ میں نے کہا، جیسا کہیں ٹھیک ہے۔ وہ ڈونگے لے کر آنے لگے، ان کے ملازم باوردی دستانے پہنے ہوئے چیزیں لا رہے تھے۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی کہ وہ چھری کانٹے سے کھاتے تھے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کھانا ہے۔ جب بھی کبھی وہ آلو میرے آگے بھاگتا رہتا ہے، پکڑا نہیں جاتا، نہیں آتا تو میں ڈرا ہوا ہوں۔ ایسی جگہ پر خاص طور پر بندے کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چیزیں آ گئیں، اتنے میں وہ چھوٹا آفت کا پرکالا تھا، اس کی بجائے پھر ایک اور نکل آیا، 4 سال کا چھوٹا پرکالا سا۔ تو میڈم نے کہا، یہ میرا چھوٹا بچہ ہے۔ 2 ان کے بیٹے تھے، تو میں نے کہا، ہیلو ہے، ویری کیوٹ جیسے کہتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا آ گیا، اس نے کرسی میرے اس طرف ڈالی اور میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھتا جا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، عجیب و غریب سی، کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کس قسم کا آدمی ہے۔ باوجود اس کے کہ دونوں بچے بہت اچھی اٹالین بولتے تھے، میں بھی ٹھیک ٹھاک بولتا تھا۔ باتیں ہم کرتے رہے۔ جب کھانا لگ گیا بڑی تلائی اور زرعی برتنوں میں، تو ہم نے شوربہ ڈال دیا جو آغاز کرنے والا شوربہ ہوتا ہے۔ تو وہ چھوٹا بچہ تھا، دوسرا بڑا ادھر بیٹھا تھا، دوسرا بھی آ گیا۔ کھانا تو کھانا تھا نا ساتھ۔ تو چھوٹے نے کیا کیا، وہ دہی کا ایک پیالہ اس کو میرے شوربے میں ڈال دیا اور چمچ لے کے اس میں ہلا دیا اور اپنی چیز کچھ کھانے لگا۔ تو میں نے کہا، کوئی بات نہیں، شوربے میں دہی پڑا ہے، اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ایک آدھ چمچ لیا تو میڈم نے کہا، آئی ایم ویری سوری، بچے نے مس بیہیو کیا آپ کے ساتھ۔ ہم بچوں کو ٹوکتے نہیں ہیں، ان کو نفسیاتی طریقوں پر پال رہے ہیں، کیونکہ اگر بچوں کو ٹوکا جائے، ان کو منع کیا جائے تو ان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ نئی تحقیق آئی ہے، ہم سارے لوگ یورپ میں اس تحقیق پر چل رہے ہیں۔ ہمارے جیسے پڑھے لکھے والدین اس معاملے میں بہت سے محتاط ہیں۔ ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ ملازم سے کہا کہ یہ پلیٹ اٹھا دو، اس کی جگہ اس نے نئی لا کر رکھ دی۔ تو میں نے شوربہ ڈالا تو اس کے بڑے بیٹے نے
केचप की सारी बोतल प्लेट में उंडेल दी। तो मैंने कहा, मैं खाता नहीं हूँ, मैं ज़रा सी चिकन और आलू गोल से कटे हुए हैं वो ले लेता हूँ। वो डाल दिए तो जो बड़ा बेटा था उसने देखा कि ये बड़े शौक़ से खाने वाला है। अभी एक नवाला लिया था कि उसने अपना आलू चढ़ाया फोर्क के ऊपर और यूं तलका के ठक करके जैसे गुलेल नहीं होती मेरे नाक के ऊपर। मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन के गया था, ठनाठन मिर्चें डाल के आलूदा हो गया। उसने कहा, मैं फिर माज़र चाहती हूँ, अगर हम इनको कुछ कहेंगे, मना करेंगे तो इनकी शख्सियत पर असर पड़ेगा। हम नहीं चाहते बच्चे की शख्सियत ख़राब हो, यूं आगे चलकर वो बेहतर इंसान बनता है। तो मैंने कहा, हाँ कोई बात नहीं। फिर मैंने हाथ ऐसे किए जो भी आदमी प्रोटेक्शन कर सकता है लेकिन हो नहीं सकी। हाथ ऐसे किया तो छोटे ने खड़े होकर मेरे पाँव के ऊपर अपना पाँव बड़े ज़ोर से मारा। इसके नीचे लोहे के वो लगे हुए थे नील्स। मेरी चीख निकली खौफनाक किस्म की। मैंने सोचा, किस लिए यहाँ आ गया, दफ़ा करो, लानत भेजो, ये एक्टरों के घर होते हैं, मैं कहाँ फंस गया। इतने में रेसलिनी का टेलीफोन आ गया तो मुलाजिम ने आकर ऐलान किया। उसने कपड़ा रखा, टिक टिक करती ऊपर चली गई। अब मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, ऊपर जा रही है कि अब जाके टेलीफोन सुनने लग गई है। जब वो टेलीफोन सुन रही होगी, दोनों बच्चे ताक में बैठे थे। मैंने गाली दी कि सुअर, मैं तेरा गाटा उतार दूंगा कुत्ते। उस बेचारे ने कभी गाली नहीं सुनी थी, इतनी गंदी गालियाँ जितनी मुझे आती थीं, जो कहीं भी नहीं आ सकती, तो वो कांप गया। उसने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। वह बेचारे डर गए और रंग फक हो गया। मैंने कहा, अगर तुमने आवाज़ निकाली और अब चेहरे से पता चल गया और दहशत आ गई उनको। इतने में वो अपना फ़ोन सुन के वापस आ गई और उन्होंने कहा, वो फिर से माजरत कर रहे थे, कोशिश मैं कर रहा हूँ, मौका मुझे मिल जाए अगर तो जाने ना देना, जॉइन ज़रूर करूँगा। मैंने कहा, बड़ी मेहरबानी। फिर वो खाना खाने लगी और दोनों बच्चे भी। हम भी खाते रहे। तो खाने के दौरान जब हम इख्तिताम पर पहुँचे तो मैडम ने कहा, प्रोफेसर देखा आपने, अगर बच्चों को डांटा ना जाए तो शख्सियत कैसी होती है, पुरसकून होती है, कैसी शराफत से खाना खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, नफ्सियात का अच्छा असूल है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं क्योंकि बच्चे को अगर एग्रेशन होता है तो उसको निकालने के लिए तकिया लेकर डंडे के साथ, सतून के साथ बांध दो और पंच मारो। किसी पर लिख दो अम्मा जी, किसी पर लिख दो अब्बा जी। अम्मा पर गुस्सा आए तो अम्मा पर, और अब्बा पर गुस्सा आए तो अब्बा पर ठा ठा। और इस तरह से एग्रेशन ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है। ये उनका ख्याल है। चुनाचे पूरी एक दहाई से मैं कहूँगा साइकोलॉजी इस बात पर मिस्र है कि उनका एग्रेशन निकल जाना चाहिए। माँ बाप के ख़िलाफ़ एग्रेशन तो होता ही है। बेहतर यही है जो तरीका अब ख़ास तौर पर ब्रिटिश साइकोलॉजी में है। ये कहते हैं डांटना, टपटना, इसको उसका मकाम बताना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह नेहबान।